यहाँ करीब ही वादी उस्सलाम वाक़ है। वादी उस्सलाम के माने हैं अमन की वादी। यहाँ एक तारीखी कब्रिस्तान है जो दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान माना जाता है। 1500 एकड़ रकबे पर इस कब्रिस्तान में 50 लाख कब्रें मौजूद हैं। ये दुनिया का वाहिद कब्रिस्तान है जहाँ तकरीबन 1400 साल से तदफीन का सिलसिला जारी है। अक्सर मैयतों की तदफीन खानादार कब्रों में की गई है और यही वजह है कि यहाँ मुर्दों की इतनी कसीर तादाद को जगह मिल गई है। अहले तशी के नजदीक इस कब्रिस्तान में दफन होना निहायत बासआदत है। उनका कीदा है कि तमाम नेक रूहें इसी कब्रिस्तान में जमा होती हैं, चाहे उनके खाकी जस्द कहीं भी दफन हो जाएं। यहाँ दफन होने वालों में पैगंबरों से लेकर बादशाह, शहजादे, सलातीन और तमाम दुनिया से यहाँ दफन होने के ख्वाहिशमंद शिया हजरात की मैयतें मदफन के लिए पहुंचाई जाती हैं। बाज लोगों का मानना है कि हजरत अली अलैहिस्सलाम ने इस मकाम को जन्नत का हिस्सा करार दिया था। आयतुल्लाह आजम शहीद इमाम बाकिरुल सदर, जिन्हें सद्दाम हुसैन ने कत्ल कराया था, यहीं दफन है। मैंने यहाँ मीलों चहलकदमी की, लेकिन दूसरा सिरा ना पा सका। मैं इस बात का गवाह हूँ कि यहाँ महवे आराम नफूस का ताल्लुक पूरी दुनिया से है। यहाँ कब्रें पक्की और प्लस्तर शुदा हैं। ये जमीन की सतह से बुलंदी पर हैं। बाज कब्रों पर प्लास्टिक के फूल और गुलदस्ते भी देखने को मिले, जिनके चमकते रंग सहरा की गर्म धूप से मान पड़ गए थे। कब्रों का दरमियानी फासला बमुश्किल 1 फुट होगा। बाज कब्रों पर कमरा नुमा गुंबद तामीर कर दिए गए हैं, जो एक खानदान की कब्रों को बाकी कब्रों से अलग करते हैं। ऐसा सिर्फ साहिब सरवत वुरसा ही कर सकते हैं। कुछ मखसूस अंदाज की जेर जमीन कब्रें भी देखीं, जिनको देखने के लिए जीने की मदद से तय खाने नुमा छोटे से कमरे में उतरना पड़ता है। मैंने भी नीचे उतरकर ऐसी कब्रों को देखा। सन 1930 से सन 1940 ईस्वी तक की कब्रों का अपना मखसूस अंदाज था। इनकी बुलंदी 3 मीटर के करीब और कब्र की ढेरी गोल थी। इराक में बदमनी के जमाने में जब बागी कब्रों के बीच पेचीदा रास्तों में छुपते थे, तो इराकी फौजी अपनी पुरानी कब्रों की तफरीक किए बगैर कब्रिस्तान में बुलडोजर चला देते थे। आज भी कब्रिस्तान जाने वाली सड़क के किनारों पर टूटे फूटे पिंजरों के ढेर लगे हुए हैं। ये गालिबन सन 2003 की लड़ाई के दौरान इराकी मिलिशिया को रोकने के लिए किया गया था, क्योंकि इराकी सिपाही इस कब्रिस्तान में छुपकर शबे खून मारा करते थे। अमरीकी फौजी इस कब्रिस्तान में घुसने के लायक न थे। पेच दर पेच रास्ते और जेर जमीन यादगारें हर कदम पर उनको उलझा सकती थीं। सिर्फ मुकामी सिपाही ही थे जो इन सब भूल भुलैयों से वाकिफ थे, और वो अंदर आने वालों पर हमला करके किसी खुफिया जेर जमीन पनाहगाह में छलावे की मानिंद गायब हो जाते थे। कुछ शिया हजरात अपनी औलाद को वसीयत करते हैं कि उनकी तदफीन नजफ ले जाकर वादियुस्सलाम के कब्रिस्तान में की जाए। बहुत से लोग अपने प्यारों की ख्वाहिश की तकमील माली वसाइल की कमी के बायस नहीं कर सकते और उन्हें अमानतन मकामी कब्रिस्तान में दफन कर देते हैं, और बाद में मुनासिब वक्त पर मैयत को कब्र से निकालकर नजफ में तदफीन के इंतजाम कर दिए जाते हैं। पाकिस्तान में मैंने 2 मौकों पर कब्र कुशाई का मुशाहिदा किया। महीनों पहले दफन किए गए जस्ते खाकी इतनी ताज़ा हालत में थे गोया अभी दफन किए गए थे। ख्याल किया जाता है कि हजरत सौलेह अलैहिस्सलाम और हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कब्रें भी इसी कब्रिस्तान में हैं। कुरान पाक में हजरत सौलेह अलैहिस्सलाम का जिक्र 8 बार और हजरत हूद अलैहिस्सलाम का जिक्र 23 बार आया है। दोनों असहाब जलील कदर पैगंबर थे। हजरत सौलेह अलैहिस्सलाम को कौम समूद की जानिब भेजा गया था। आपने पहाड़ में से जिंदा ऊंटनी निकालने का मौजज़ा दिखाया। नाफरमान कौम समूद ने उसे मार डालने की धमकी दी, क्योंकि वो इतना पानी पी जाती थी कि दीगर जानवर प्यास से रह जाते थे। हजरत सौलेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें बता दिया कि इस ऊंटनी को मार डालने पर वो अजाब इलाही की जद में आ जाएंगे, लेकिन अहले समूद बाज ना आए और ऊंटनी को मार डाला, और उसकी पादाश में उन पर अजाब इलाही तबाह कुन जल्जले और भड़कती आग की शक्ल में नाजिल हुआ। अहले समूद दौलतमंद लोग थे और माली खुशहाली ने उन्हें ताकत और मजबूती भी बख्श दी थी। ये लोग बुत परस्त थे। यही हाल हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम का था। खुदा ने उन्हें सर्वत व ताकत से नवाजा था, लेकिन वो अल्लाह का शुक्र अदा करने के बजाय बुतों की पूजा की जानिब माइल हो गए। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें बुतों की पूजा से बाज आने को कहा और तौहीद की तलकीन की,
لیکن انہوں نے پیغمبر کی آواز پر کان نہ دھرا۔ خدا کے حکم سے تمام قوم ہلاک ہو گئی سوائے پیغمبر ہود علیہ السلام اور چند اہل ایمان کے۔ وادی السلام میں یہ جگہ مقام امام جعفر صادق علیہ السلام کہلاتا ہے، اگرچہ اس جگہ کو یہ نام دینے کے سلسلے میں کوئی مستند روایت موجود نہیں۔ ہم نے یہاں 2 رکعت نماز ادا کی۔ آخر میں ہم نے وہ کنواں بھی دیکھا جس کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام اس کے پانی سے غسل کرتے تھے۔ یہاں قریب ہی وادی السلام واقع ہے۔ وادی السلام کے معنی ہیں امن کی وادی۔ یہاں ایک تاریخی قبرستان ہے جو دنیا کا سب سے بڑا قبرستان مانا جاتا ہے۔ 1500 ایکڑ رقبے پر اس قبرستان میں 50 لاکھ قبریں موجود ہیں۔ یہ دنیا کا واحد قبرستان ہے جہاں تقریباً 1400 سال سے تدفین کا سلسلہ جاری ہے۔ اکثر میتوں کی تدفین خانہ دار قبروں میں کی گئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہاں مردوں کی اتنی کثیر تعداد کو جگہ مل گئی ہے۔ اہل تشیع کے نزدیک اس قبرستان میں دفن ہونا نہایت باسعادت ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ تمام نیک روحیں اسی قبرستان میں جمع ہوتی ہیں، چاہے ان کے خاکی جسد کہیں بھی دفن ہو جائیں۔ یہاں دفن ہونے والوں میں پیغمبروں سے لے کر بادشاہ، شہزادے، سلاطین اور تمام دنیا سے یہاں دفن ہونے کے خواہش مند شیعہ حضرات کی میتیں مدفن کے لیے پہنچائی جاتی ہیں۔ بعض لوگوں کا ماننا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے اس مقام کو جنت کا حصہ قرار دیا تھا۔ آیت اللہ اعظم شہید امام باقر الصدر جنہیں صدام حسین نے قتل کرایا تھا یہیں دفن ہیں۔ میں نے یہاں میل و چہل قدمی کی لیکن دوسرا سرا نہ پا سکا۔ میں اس بات کا گواہ ہوں کہ یہاں محو آرام نفوس کا تعلق پوری دنیا سے ہے۔ یہاں قبریں پکی اور پلستر شدہ ہیں۔ یہ زمین کی سطح سے بلندی پر ہیں۔ بعض قبروں پر پلاسٹک کے پھول اور گلدستے بھی دیکھنے کو ملے جن کے چمکتے رنگ صحرا کی گرم دھوپ سے مان پڑ گئے تھے۔ قبروں کا درمیانی فاصلہ بمشکل 1 فٹ ہوگا۔ بعض قبروں پر کمرہ نما گنبد تعمیر کر دیے گئے ہیں جو ایک خاندان کی قبروں کو باقی قبروں سے الگ کرتے ہیں۔ ایسا صرف صاحب ثروت ورثہ ہی کر سکتے ہیں۔ کچھ مخصوص انداز کی زیر زمین قبریں بھی دیکھیں جن کو دیکھنے کے لیے زینے کی مدد سے تہ خانے نما چھوٹے سے کمرے میں اترنا پڑتا ہے۔ میں نے بھی نیچے اتر کر ایسی قبروں کو دیکھا۔ سن 1930 سے سن 1940 عیسوی تک کی قبروں کا اپنا مخصوص انداز تھا۔ ان کی بلندی 3 میٹر کے قریب اور قبر کی ڈھیری گول تھی۔ عراق میں بدامنی کے زمانے میں جب باغی قبروں کے بیچ پیچیدہ راستوں میں چھپتے تھے تو عراقی فوجی اپنی پرانی قبروں کی تفریق کیے بغیر قبرستان میں بلڈوزر چلا دیتے تھے۔ آج بھی قبرستان جانے والی سڑک کے کناروں پر ٹوٹے پھوٹے پنجروں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ یہ غالباً سن 2003 کی لڑائی کے دوران عراقی ملیشیا کو روکنے کے لیے کیا گیا تھا، کیونکہ عراقی سپاہی اس قبرستان میں چھپ کر شب خون مارا کرتے تھے۔ امریکی فوجی اس قبرستان میں گھسنے کے لائق نہ تھے۔ پیچ در پیچ راستے اور زیر زمین یادگاریں ہر قدم پر ان کو الجھا سکتی تھیں۔ صرف مقامی سپاہی ہی تھے جو ان سب بھول بھلیوں سے واقف تھے، اور وہ اندر آنے والوں پر حملہ کر کے کسی خفیہ زیر زمین پناہ گاہ میں چھلاوے کی مانند غائب ہو جاتے تھے۔ کچھ شیعہ حضرات اپنی اولاد کو وصیت کرتے ہیں کہ ان کی تدفین نجف لے جا کر وادی السلام کے قبرستان میں کی جائے۔ بہت سے لوگ اپنے پیاروں کی خواہش کی تکمیل مالی وسائل کی کمی کے باعث نہیں کر سکتے اور انہیں امانتاً مقامی قبرستان میں دفن کر دیتے ہیں، اور بعد میں مناسب وقت پر میت کو قبر سے نکال کر نجف میں تدفین کے انتظامات کر دیے جاتے ہیں۔ پاکستان میں میں نے 2 موقعوں پر قبر کشائی کا مشاہدہ کیا۔ مہینوں پہلے دفن کیے گئے جسد خاکی اتنی تازہ حالت میں تھے گویا ابھی دفن کیے گئے تھے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام کی قبریں بھی اسی قبرستان میں ہیں۔ قرآن پاک میں حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر 8 بار اور حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر 23 بار آیا ہے۔ دونوں اصحاب جلیل القدر پیغمبر تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی جانب بھیجا گیا تھا۔ آپ نے پہاڑ میں سے زندہ اونٹنی نکالنے کا معجزہ دکھایا۔ نافرمان قوم سمود نے اسے مار ڈالنے کی دھمکی دی کیونکہ وہ اتنا پانی پی جاتی تھی کہ دیگر جانور پیاس سے رہ جاتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں بتا دیا کہ اس اونٹنی کو مار ڈالنے پر وہ عذاب الہی کی زد میں آ جائیں گے
لیکن اہل سمود باز نہ آئے اور اونٹنی کو مار ڈالا، اور اس کی پاداش میں ان پر عذاب الہی تباہ کن زلزلے اور بھڑکتی آگ کی شکل میں نازل ہوا۔ اہل سمود دولت مند لوگ تھے اور مالی خوشحالی نے انہیں طاقت و مضبوطی بھی بخش دی تھی۔ یہ لوگ بت پرست تھے۔ یہی حال حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا تھا۔ خدا نے انہیں ثروت و طاقت سے نوازا تھا، لیکن وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے بتوں کی پوجا کی جانب مائل ہو گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں بتوں کی پوجا سے باز آنے کو کہا اور توحید کی تلقین کی، لیکن انہوں نے پیغمبر کی آواز پر کان نہ دھرا۔ خدا کے حکم سے تمام قوم ہلاک ہو گئی سوائے پیغمبر ہود علیہ السلام اور چند اہل ایمان کے۔ وادی السلام میں یہ جگہ مقام امام جعفر صادق علیہ السلام کہلاتا ہے، اگرچہ اس جگہ کو یہ نام دینے کے سلسلے میں کوئی مستند روایت موجود نہیں۔ ہم نے یہاں 2 رکعت نماز ادا کی۔ آخر میں ہم نے وہ کنواں بھی دیکھا جس کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام اس کے پانی سے غسل کرتے تھے۔ یہاں قریب ہی وادی السلام واقع ہے۔ وادی السلام کے معنی ہیں امن کی وادی۔ یہاں ایک تاریخی قبرستان ہے جو دنیا کا سب سے بڑا قبرستان مانا جاتا ہے۔ 1500 ایکڑ رقبے پر اس قبرستان میں 50 لاکھ قبریں موجود ہیں۔ یہ دنیا کا واحد قبرستان ہے جہاں تقریباً 1400 سال سے تدفین کا سلسلہ جاری ہے۔ اکثر میتوں کی تدفین خانہ دار قبروں میں کی گئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں مردوں کی اتنی کثیر تعداد کو جگہ مل گئی ہے۔ اہل تشیع کے نزدیک اس قبرستان میں دفن ہونا نہایت باسعادت ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ تمام نیک روحیں اسی قبرستان میں جمع ہوتی ہیں، چاہے ان کے خاکی جسد کہیں بھی دفن ہو جائیں۔ یہاں دفن ہونے والوں میں پیغمبروں سے لے کر بادشاہ، شہزادے، سلاطین اور تمام دنیا سے یہاں دفن ہونے کے خواہش مند شیعہ حضرات کی میتیں مدفن کے لیے پہنچائی جاتی ہیں۔ بعض لوگوں کا ماننا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے اس مقام کو جنت کا حصہ قرار دیا تھا۔ آیت اللہ اعظم شہید امام باقر الصدر، جنہیں صدام حسین نے قتل کرایا تھا، یہیں دفن ہیں۔ میں نے یہاں میلوں چہل قدمی کی، لیکن دوسرا سرا نہ پا سکا۔ میں اس بات کا گواہ ہوں کہ یہاں محو آرام نفوس کا تعلق پوری دنیا سے ہے۔ یہاں قبریں پکی اور پلستر شدہ ہیں۔ یہ زمین کی سطح سے بلندی پر ہیں۔ بعض قبروں پر پلاسٹک کے پھول اور گلدستے بھی دیکھنے کو ملے، جن کے چمکتے رنگ صحرا کی گرم دھوپ سے مان پڑ گئے تھے۔ قبروں کا درمیانی فاصلہ بمشکل 1 فٹ ہوگا۔ بعض قبروں پر کمرہ نما گنبد تعمیر کر دیے گئے ہیں جو ایک خاندان کی قبروں کو باقی قبروں سے الگ کرتے ہیں۔ ایسا صرف صاحب ثروت ورثہ ہی کر سکتے ہیں۔ کچھ مخصوص انداز کی زیر زمین قبریں بھی دیکھیں، جن کو دیکھنے کے لیے زینے کی مدد سے تہ خانے نما چھوٹے سے کمرے میں اترنا پڑتا ہے۔ میں نے بھی نیچے اتر کر ایسی قبروں کو دیکھا۔ سن 1930 سے سن 1940 عیسوی تک کی قبروں کا اپنا مخصوص انداز تھا۔ ان کی بلندی 3 میٹر کے قریب اور قبر کی ڈھیری گول تھی۔ عراق میں بدامنی کے زمانے میں جب باغی قبروں کے بیچ پیچیدہ راستوں میں چھپتے تھے تو عراقی فوجی اپنی پرانی قبروں کی تفریق کیے بغیر قبرستان میں بلڈوزر چلا دیتے تھے۔ آج بھی قبرستان جانے والی سڑک کے کناروں پر ٹوٹے پھوٹے پنجروں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ یہ غالباً سن 2003 کی لڑائی کے دوران عراقی ملیشیا کو روکنے کے لیے کیا گیا تھا، کیونکہ عراقی سپاہی اس قبرستان میں چھپ کر شب خون مارا کرتے تھے۔ امریکی فوجی اس قبرستان میں گھسنے کے لائق نہ تھے۔ پیچ در پیچ راستے اور زیر زمین یادگاریں ہر قدم پر ان کو الجھا سکتی تھیں۔ صرف مقامی سپاہی ہی تھے جو ان سب بھول بھلیوں سے واقف تھے، اور وہ اندر آنے والوں پر حملہ کر کے کسی خفیہ زیر زمین پناہ گاہ میں چھلاوے کی مانند غائب ہو جاتے تھے۔ کچھ شیعہ حضرات اپنی اولاد کو وصیت کرتے ہیں کہ ان کی تدفین نجف لے جا کر وادی السلام کے قبرستان میں کی جائے۔ بہت سے لوگ اپنے پیاروں کی خواہش کی تکمیل مالی وسائل کی کمی کے باعث نہیں کر سکتے، اور انہیں امانتاً مقامی قبرستان میں دفن کر دیتے ہیں، اور بعد میں مناسب وقت پر میت کو قبر سے نکال کر نجف میں تدفین کے انتظامات کر دیے جاتے ہیں۔ پاکستان میں نے 2 موقعوں پر قبر کشائی کا مشاہدہ کیا۔ مہینوں پہلے دفن کیے گئے جسد خاکی اتنی تازہ حالت میں تھے گویا ابھی دفن کیے گئے تھے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام
اور حضرت ہود علیہ السلام کی قبریں بھی اسی قبرستان میں ہیں۔ قرآن پاک میں حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر 8 بار اور حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر 23 بار آیا ہے۔ دونوں اصحاب جلیل القدر پیغمبر تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی جانب بھیجا گیا تھا۔ آپ نے پہاڑ میں سے زندہ اونٹنی نکالنے کا معجزہ دکھایا۔ نافرمان قوم سمود نے اسے مار ڈالنے کی دھمکی دی کیونکہ وہ اتنا پانی پی جاتی تھی کہ دیگر جانور پیاس سے رہ جاتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں بتا دیا کہ اس اونٹنی کو مار ڈالنے پر وہ عذاب الہی کی زد میں آ جائیں گے، لیکن اہل سمود باز نہ آئے اور اونٹنی کو مار ڈالا، اور اس کی پاداش میں ان پر عذاب الہی تباہ کن زلزلے اور بھڑکتی آگ کی شکل میں نازل ہوا۔ اہل سمود دولت مند لوگ تھے اور مالی خوشحالی نے انہیں طاقت و مضبوطی بھی بخش دی تھی۔ یہ لوگ بت پرست تھے۔ یہی حال حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا تھا۔ خدا نے انہیں ثروت و طاقت سے نوازا تھا، لیکن وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے بتوں کی پوجا کی جانب مائل ہو گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں بتوں کی پوجا سے باز آنے کو کہا اور توحید کی تلقین کی، لیکن انہوں نے پیغمبر کی آواز پر کان نہ دھرا۔ خدا کے حکم سے تمام قوم ہلاک ہو گئی سوائے پیغمبر ہود علیہ السلام اور چند اہل ایمان کے۔ وادی السلام میں یہ جگہ مقام امام جعفر صادق علیہ السلام کہلاتا ہے، اگرچہ اس جگہ کو یہ نام دینے کے سلسلے میں کوئی مستند روایت موجود نہیں۔ ہم نے یہاں 2 رکعت نماز ادا کی۔ آخر میں ہم نے وہ کنواں بھی دیکھا جس کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام اس کے پانی سے غسل کرتے تھے۔